Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. पैरों तक झूलते हुए काले फ्रॉक में मलबूस, चेहरे को हमरंग दुपट्टे के हाले में मुकीद किए हुए वो किसी तौर भी सिंड्रा नहीं लग रही थी जिसे वो अमेरिकन सुंडी कहा करता था। वो तो कोई और ही लड़की थी जिसे वो पहली बार देख रहा था, जिससे वो पहली बार मिलने जा रहा था। फिर इसे याद आया कि आज वो अपनी इसी तस्वीर जैसी लग रही थी जिसमें इसने इसे पहली बार देखा था। तब इसकी ज़िंदगी में इसकी माँ के बाद अमानी वो वाहिद लड़की थी जो इसे पाकीज़ा लगी थी, जिसकी इसने दिल से इज़्ज़त की थी, जो इसे खास लगी थी। मगर फिर इसे सिंड्रा के रूप में देखकर इसके ख़यालात बदल गए थे और वो हास से आम हो गई थी। मगर आज फिर वो इसे हास लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वो इसे देखे बिना आहिस्तगी से कहकर हयात खान के साथ वाली नशिस्त पर इसके सामने जा बैठी। वालेकुम अस्सलाम। वो सर झुकाए बोला, खाना शुरू करो इल्हान, अमानी तुम भी खाना खाओ बेटा। अहमद हयात खान ने अपनी प्लेट में दाल चावल डालते हुए कहा। इल्हान ने भी दाल के बाउल की जानिब हाथ बढ़ाया, मगर हयात खान ने इसे रोक दिया। बेटा तुम्हारे लिए बाकी डिशेस हैं, वो खाओ, ये सादा परहेज़ी खाना तो मेरे लिए बनता है। सर मैं भी तेज़ मसालों वाले खाने और पकाकर उकता चुका हूँ, इसलिए आज मैं भी सादा खाना ही खाऊंगा। इसने कहते हुए अपनी प्लेट में दाल चावल निकाल लिए। क्या मतलब पकाकर? अहमद हयात खान चौंके। हेडसन रोड पर लेक स्वान्स के किनारे मेरे डैड का ओपन एरिया रेस्टोरेंट है और मैं पार्ट टाइम वहाँ अपने मूड के मुताबिक शेफ़ या मैकेनिक के तौर पर काम करता हूँ। इसने चम्मच मुंह में रखते हुए वजाहत दी। रेस्टोरेंट का सुनकर अमानी के दिमाग में इनकी रेस्टोरेंट वाली मुलाकात घूम गई। तलखी का एक एहसास इसका हलक तक कड़वा कर गया और वो आज भी इस दिन की तरह बेख्याली में अपनी प्लेट में चम्मच घुमाने लगी और इल्हान ने इस दिन की तरह आज भी इसकी इस हरकत को नोट कर लिया। दरहकीकत वो समझ भी चुका था कि अमानी क्या सोच रही थी। अमानी आप तो खा ही नहीं रही। वो इसे मुखातिब किए बगैर नहीं रह सका। इसने सर उठाया और एक पल के लिए इनकी नज़रें आपस में मिली। इस बार इसकी निगाहें बेतासुर थीं और अमानी, क्या कुछ नहीं था इसकी नज़रों में? दुख, शिकवा, बेबसी, गुस्सा, कर्ब और शदीद नफ़रत भी। मुझे भूख नहीं और बेहतर होगा कि आप जल्दी खाना ख़त्म करें ताकि हम काम की बात करें और फिर आप हमारे घर और हमारी ज़िंदगियों से हमेशा के लिए चले जाएं। वो सपाट लहजे में बोल कर दोबारा प्लेट में देखने लगी जहाँ दाल और चावल की खिचड़ी तैयार हो चुकी थी। अमानी, हयात खान ने इसे तंबीही अंदाज में पुकारा, जबकि इल्हान पुरसुकून अंदाज में खाने में मशगूल था, जैसे इसे अमानी के इस अंदाज में बात करने से कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अहमद हयात खान कुछ पल हैरत से इसे देखते रहे, फिर सर झटक कर खुद भी खाना खाने लगे। इसने सर्द मोहरी की फ़िज़ा में डिनर का अख्ताम हुआ और हयात खान अहमद को लिए दोबारा ड्राइंग रूम की जानिब बढ़ गए, जबकि अमानी हलक में फंसे आंसुओं के गोले को बाहर निकालने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। अमानी के रवैये पे मैं तुमसे माज़रत ख्वाह हूँ इल्हान। दरअसल वो अभी तक इस सदमे से नहीं निकल पाई और हम इसके माजी के ज़ख्मों से फिर से कुरेदना नहीं चाह रहे, इसलिए वो इतनी तल्ख़ हो गई। वरना मेरी अमानी तो बहुत खुश अखलाक और मिलनसार बच्ची है। अहमद हयात खान नदामत में घिरे हुए थे। सर मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने इसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, लेकिन वो ऐसे अपने माजी से भागती रहेगी तो इसके ज़ख्म कभी नहीं बनेंगे, हमेशा हरे रहेंगे। माजी का सामना करने में ही भलाई होती है। आप इसे समझाइएगा, मैं दोबारा आ जाऊँगा। अभी के लिए आप मुझे इजाज़त दें। वो अपनी बात मुकम्मल करते ही उठ खड़ा हुआ। मैं अपनी माजी से भाग नहीं रही। मैं इसका सामना भी कर चुकी हूँ और इसे कबूल भी कर चुकी हूँ। मुझे सिर्फ अपनी ज़ाती ज़िंदगी की एक अनजान शख्स के सामने डिस्कस करने पर एतराज़ है। तुम्हारी इस झूठी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मेरी ज़ातियात में मुदाखलत करने पर मसला है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है तो मैं आज ही तुम्हारे इस तजस्सुस की तस्कीन करूँगी ताकि तुम मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। और ड्राइंग रूम के दरवाजे के पास खड़ी, हर लिहाज मुरव्वत को बलाए ताक रखते हुए ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, अमानी बेटा, यह कौन सा तरीका है घर आए मेहमान से बात करने का? अहमद हयात खान इसके हतक अमेज़ रवैये पर शशतर थे।
مس احمر حیات، اعتراض تو مجھے ہونا چاہیے تھا، کیس کی فائل بند ہونے سے قبل ہی آپ چوروں کی طرح پاکستان بھاگنے پر۔ مسئلہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا آپ کی آسانی کے لیے یہاں آ کے باقی انویسٹیگیشن کرنے پر۔ میں چاہتا تو آپ کو وہاں بلوا لیتا، کیا کر لیتی پھر آپ؟ مگر میں پھر بھی آپ کی آسانی کے لیے یہاں آ گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کے لیے وہاں مزید رہنا مشکل تھا۔ رہ گئی آپ کی ذاتی زندگی تو مجھے اس میں رتی برابر دلچسپی نہیں۔ میرا کام صرف میرے کیس کی الجھنوں کے سلجھنے تک ہے۔ جیسے ہی ساری غلطیاں سلجھ جائیں گی میں آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ الہان بھی اس کے سامنے کھڑا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ احمر حیات خان نے بے بسی سے سر جھٹکا اور ان دونوں کو دیکھنے لگے، جو اب مہمانوں میں بان کے تمام ادابوں کو پس پش ڈال کر آستینے چڑھائے جنگ لڑنے کو تیار کھڑے تھے۔ کیا ہم انسانوں کی طرح بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ احمر حیات خان نے مداخلت کی۔ یس سر، جی بابا، انہوں نے بیک وقت کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر آ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر غصیلی نظریں ڈالتے ہوئے احمر حیات خان کے سامنے جا بیٹھے۔ الہان احمد، پوچھیں آپ کو جو بھی پوچھنا تھا۔ اس نے ایک نظر امانی پر ڈالی، جو کھا جانے والی نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ حیات خان کی جانب دیکھنے لگا۔ سر یحییٰ خان کے بیان کے بقول صرف امانی سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے انکار پر یہ اس کی جان کی دشمن بن گئی، مگر امانی نے مجھے بتایا تھا کہ ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی اور شادی ہونے والی تھی۔ احمد حیات نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ امانی کی جانب مڑا۔ میں آپ کی شادی کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کر سکوں، اور اگر یحییٰ جھوٹا نکلا تو اسے امریکن قانون کے مطابق آپ پر جھوٹا کیس کروانے کی سزا بھی ملے گی۔ وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ امانی نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر بولنا شروع کر دیا۔ اسے سزا ملے یا نہ ملے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے اتر چکا ہے۔ میں صرف آپ کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو سب کچھ بتانے جا رہی ہوں۔ ٹیکسی نے اس کو مڈل کلاس رہائشی علاقے کی ایک بڑی گلی میں اتارا تھا۔ یہاں سے آگے ہمیں چل کر جانا پڑے گا، کیونکہ اس سے آگے ٹیکسی نہیں جا سکتی، گلیاں تنگ ہیں۔ احمد اسے مطلع کرتے ہوئے سامان اٹھائے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ بھی حیرانگی سے اس علاقے کو دیکھتی ہوئی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اب وہ تنگ گلیوں والے ایک محلے میں داخل ہو چکے تھے۔ سنبھل کر چلنا روزی، احمد نے مڑ کر کہا اور پھر آگے چلنے لگا۔ وہ پہلے تو چونک گئی، مگر پھر اسے سمجھ آ گئی کہ احمد نے ایسا کیوں کہا تھا۔ گلی کے کھڈے کچھ دن پہلے ہونے والی بارش کی وجہ سے کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے لیے پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں آنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا عبایا اٹھائے ہر قدم سنبھل سنبھل کر اٹھا رہی تھی۔ کیچڑ کے علاوہ وہ ایسی گلیوں میں دوڑتے بچوں سے بھی بچنا تھا جو اس انجان لڑکی کو نوٹس کر چکے تھے اور اب بار بار اپنے کاغذ کے جہاز لیے اس کے قریب سے زن کر کے گزر رہے تھے۔ احمد اس سے چند قدم آگے چل رہا تھا، کیونکہ وہ گلی اتنی تنگ تھی کہ ان کا برابر چلنا مشکل تھا۔ گلی میں اپنے اپنے گھروں کی سیڑھیوں پر بیٹھی عورتیں بھی احمد کو پہچان کر اس کے پیچھے سر جھکا کر چلتی ہوئی اس انجان لڑکی کو نوٹس کر چکی تھیں اور آپس میں چہ مکویاں بھی کرنے لگی تھیں۔ انہیں بحث کرنے کے لیے ایک تازہ گرما گرم چٹپٹی خبر مل چکی تھی۔ 2 گلیاں مزید پار کرنے کے بعد ایک اور تنگ و تاریک گلی کے سامنے جا کر احمد سامان رکھ کر رک گیا اور مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا۔ جلدی آؤ روزی، اس نے خود سے چند قدم دور چلتی روزی کو دیکھ کر کہا۔ جی بس آ گئی۔ اس نے تیزی سے قدم اٹھائے اور اس کے قریب پہنچ گئی۔ وہ رہا میرا گھر۔ اس نے اس بند گلی کے آخری مکان کی جانب اشارہ کیا۔ چلو چلیں۔ وہ پھر سے بیگ اٹھائے آگے آگے چلنے لگا اور روزی اس کی پیروی کرنے لگی۔ 30 سیکنڈ میں وہ دونوں گلی عبور کرتے ہوئے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ احمد نے دروازے پر دستک دی اور فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ چاچو، دادو چاچو آئے ہیں۔ وردہ نے احمد کو دیکھ کر گیٹ کے قریب ہی بچھی چارپائی پر بیٹھی سکینہ کو بتایا۔ کیسی ہو بچہ؟ احمد نے پیار سے اس کا گال سہلایا، پھر بیگ اٹھائے اندر داخل ہو گیا۔ روزی البتہ باہر کھڑی رہی، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ روزی تم باہر کیوں کھڑی ہو؟ اندر آ جاؤ۔ احمد نے اندر کھڑے ہو کر باہر جھانکا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ کر اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام پتر۔ سکینہ نے خوش دلی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ سکینہ کے پاس ہی چارپائی پر بیٹھ گیا
وردہ لائبہ سمیت بچوں کی پوری پلٹن ان کے گرد جمع ہو چکی تھی۔ روزی آپ ہی جاؤ، احمد نے اسے پکارا جو اندر داخل ہونے کے باوجود گیٹ پر لگے پردے کی اونٹ میں کھڑی تھی۔ سکینہ نے چونک کر پردے کی جانب دیکھا۔ احمد کی چاروں بھابیاں بھی اپنے کمروں سے باہر نکل چکی تھیں۔ اس نے پردہ اٹھایا اور آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم امی۔ اس نے بھی احمد کی طرح سکینہ کے آگے اپنا سر کر دیا۔ سکینہ ہونکوں کی طرح کبھی احمد کو دیکھتی اور کبھی روزی کو، جبکہ اس کی بھابیاں بھی اب ایک ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگی تھیں۔ امی یہ روزی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا اس کے بارے میں۔ احمد نے حیران پریشان دکھائی دیتی سکینہ سے براہ راست روزی امین چودھری کا پہلا تعارف کروایا۔ سکینہ نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پھیرا، پھر احمد کو دیکھنے لگی۔ بیٹھو لائبہ، جاؤ بیٹا اپنی چچی کو کرسی لا کر دو۔ یہ تعارف اس نے اپنی چہمگوئیاں کرتی اور ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی بھابھیوں کو کروایا تھا۔ پتر تم نے شادی کر لی؟ سکینہ کی سمجھ میں سب کچھ آنے لگا تھا۔ لائبہ بھاگتی ہوئی کرسی لے آئی۔ روزی سر جھکائے اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ جی اماں، یہ کل رات ہی پاکستان آئی تھی اور کل ہی ہم نے نکاح کر لیا۔ بلاخر احمد نے یہ خبر سنا کر اپنے گھر والوں کے سر پر نیوکلیئر بام گرا ہی دیا۔ لائبہ ادھر دفع ہو اور میرے فون لاؤ، تمہارے ابو کو بلاتی ہوں، انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کا چھوٹا بھائی کیا گل کھلا کر آیا ہے۔ ندرت نے ساری صورتحال سمجھنے کے بعد اپنی خاموشی توڑی۔ روزی خوف سے گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ پتر تم نے اپنے ماں اور بڑے بھائیوں کو اپنے نکاح میں شامل کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ سکینہ ندرت کے متوقع ہنگامے اور اپنے بیٹوں کا سوچ کر گھبرا گئی، جبکہ احمد سکینہ کی بات کا جواب دینے کی بجائے ندرت کی جانب ہی متوجہ ہو گیا۔ اچھا ہے بابی بلوا لیں امانت بھائی کو، بلکہ آپ چاروں ہی اپنے شوہروں کو بلا لیں، اور اماں آپ باجیوں کو بھی بلا لیں۔ روزی آسٹریلیا سے سب کے لیے تحفے لائی ہے، وہ بھی تو سب کو دینے ہیں، کیوں روزی؟ احمد نے روزی کو دیکھ کر کہا۔ اس نے گھبراہٹ میں سر ہلا دیا۔ ندرت غصے سے پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چاچو یہ چچی ہیں۔ وردہ نے احمد کے بازو سے پکڑ کر اسے مخاطب کیا۔ ہاں بچہ، یہ آپ کی چچی ہیں، ان سے کہیں اپنا چہرہ تو دکھائیں۔ وردہ نے روزی کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے تم نے ابھی تک نقاب کیوں نہ لگا رکھا ہے؟ اتار دو، بچے تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں، احمد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ روزی نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے سر کے پیچھے ہاتھ نے جا کر اپنے نقاب کی گرہ کھول دی اور چہرے پر سے گرا دیا۔ سکینہ سمیت تمام بچے اس کو دیکھنے لگے۔ واہ چچی تو بہت پیاری ہیں، وردہ کا بھائی علی بول اٹھا۔ ہاں بہت پیاری ہیں چچی، لائبہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ آؤ بچوں آپ سب کو گفٹس دوں۔ روزی احمد کی جانب سے اشارہ پا کر اٹھی اور اپنے بیگ کی جانب بڑھ گئی، مگر پہلے اس نے بیگ کی اوپر والی زپ میں سے سونے کی چوڑیاں نکال کر سکینہ کی طرف بڑھا دیں۔ اماں یہ آپ کے لیے۔ سکینہ ان قیمتی چوڑیوں کو دیکھنے لگی۔ میں ان کا کیا کروں گی، تم ہی رکھ لو، وہ ناگواری سے بولی۔ روزی احمد کو دیکھنے لگی۔ اماں اتنے پیار سے لائی ہے، رکھ لینا۔ احمد نے روزی کے ہاتھ سے چوڑیاں لے کر سکینہ کو پکڑا دیں، پھر اس نے ایک نظر صحن میں ڈالی جہاں اس کی شکیلہ بھابی کے علاوہ ساری بھابیاں اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اپنے کمروں میں جانے کے باوجود وہ کان باہر ہی لگائے ہوئے تھی، تو اس نے اپنی حکمت عملی کے مطابق ڈرامے کا آغاز کر دیا۔ اب صرف آپ کے لیے ہی نہیں، روزی سب کے لیے تحفے لائی ہے، بھابیوں اور باجیوں کے لیے سونے کی انگوٹھیاں اور میک اپ کا سامان، بھائیوں کے لیے سوٹ اور بچوں کے لیے بہت سے کھلونے اور چاکلیٹس۔ روزی جاؤ شکیلہ بھابی کو وہ سونے کی انگوٹھی دے کر آؤ جو تم ان کے لیے لائی تھی۔ شکیلہ اس کی چاروں بھابیوں میں سے سائیں لوگ تھی، اس وجہ سے احمد نے پہلا نشانہ اسی پر سادھا تھا۔ روزی تابعداری سے سر ہلاتی شکیلہ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے ہوشتری سے شکیلہ کو گلے لگایا اور اسے انگوٹھی تھما دی۔ چاچو ہمارے گفٹس بھی تو دے نا، وردہ نے چلا کر کہا۔ بچوں پہلے بڑوں کی باری ہے، پھر آپ کی۔ ان کو پیار سے سمجھاتا ہوا روزی کی جانب متوجہ ہوا جو شکیلہ کی کسی بات کا جواب دے رہی تھی۔ روزی باقی بھابیوں کے گفٹ نکالو، ہم ان کو ان کے کمرے میں جا کر دے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے احمد۔ روزی سر ہلاتی ہوئی اپنے بیگ کی جانب بڑھی اور ایک شاپنگ بیگ نکال کر احمد کے سامنے ندرت کی کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ سکینہ ہونکوں کی طرح چارپائی پر بیٹھی اپنے بیٹے کے انوکھے رنگ ڈھنگ دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غرق ہو چکی تھی۔
جو کبھی تو اپنی بھابھیوں کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا اور آج ان کو اتنے مہنگے تحفے تحائف دے رہا تھا۔ ویسے تو اس کی سب اولادیں ہی چلاک ہوشیار تھیں، مگر احمد کے داؤ پہ سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ یا اللہ خیر کرنا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنے بیٹوں کی آمد پر ہونے والے تماشے کا سوچ کر خوفزدہ ہو کر ہاتھ جوڑے دعا مانگنے لگی تھی۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ کائنڈلی چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیا کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پلیز چاہتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔